औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाते हैं और यही मामलात मशवरे में होते हैं कि जनाब भाइयों ने हमें नहीं हिस्सा दिया, हमारी माँ को, या इस तरह के मैटर हैं कि नाना फौत हो गया तो हमारी माँ को उसके भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया। इसी तरह और कि अगर बाप ज़िंदा है, बेटों ने अपने नाम तमलीक करवा ली है या हिबा करवा लिया है और बेटियों को महरूम कर दिया गया है, उसके पीछे भी यही चीज़ कार फरमा होती है कि जनाब बाप के ऊपर प्रेशर डाल दिया गया है कि बाप जो है वो बेटियों को ना दे, सारा कुछ बेटों को दे दे। कुछ हमारा समाजी ढांचा इस तरह का बन चुका है कि यहाँ पर ज़ाहरी तौर पर तो हम बड़े मजहबी बनते हैं और बड़ा जनाब खैरात भी बहुत करते हैं और बड़े जनाब उम्रा करने भी बड़ा जाते हैं, ज़ौक़ शौक़ से हज करने भी जाते हैं और वो बड़ा ज़रूरी है, हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है ये सारी चीज़ें भी हैं मुस्लिम। लेकिन हमारे जो अक़वाल हैं और हमारे जो अफ़ाल हैं इनमें तज़ाद अगर होगा तो फिर हम अपने रब के हुज़ूर किस मुँह से पेश होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पैदा होता है कि बेटियों को जो महरूमी, उनकी बेटियों की महरूमी है, उस मसले को हल करना, क्या हमारा दीन इस्लाम कह नहीं रहा कि इसको हल किया जाए, इस मसले को बेटियों को उनका राइट दिया जाए जो उनका राइट बनता है। उस मामले में हम जो है हिबा का सहारा फिर क्यों लेते हैं? हिबा का सहारा लेने का मतलब, तमलीक का सहारा लेने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी बच्चियों को उनका हिस्सा देने में बखील हैं। तो दोस्तों, ये सूरत हाल जो है, क्या ये हमें ज़ेब देती है कि हम अपने रब के जो सरियन अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी करें? अब सूरह निसा में खोल खोल कर मेरे रब ने बता दिया कि ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये फ़लाँ का हिस्सा है। उसके बावजूद जब अगर अमल पैरा नहीं हम करते तो फिर आप देख लें कि जो जो किसी का हिस्सा खाता है हकदार का, उस हकदार को हिस्सा जो खाया जाता है उसको फिर वो वापस किस तरह करेगा? उसकी गर्दनों में तौक बनाकर डाल दिया जाएगा। कहते हैं कि एक बेश्त इतनी सी ज़मीन, हाथ जितना टुकड़ा भी अगर किसी ने किसी का खाया है ना तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो इन हालात में जबकि हम नाम तो बड़ी जो है ना वो शद्दो मद के साथ दीन इस्लाम का लेते हैं, हमारे यहाँ जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं सब लाखों का मजमा भी हर साल मुनक्कद करते हैं और वहाँ पर यही बात होती है कि जनाब दीन के मुताबिक चला जाए, तबलीग भी होती है, बड़ा कुछ इबादत गुजारी होती है। लेकिन ये हमारी जो अतात मोहब्बत है, ये अतात में क्यों नहीं ढल जाती? इस हवाले से हमारा जो किरदार है वो किस तरह का है कि बेटियां, बाप फौत हो गया, बेटियां अपना हिस्सा लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, अदालतों में धक्के खा रही हैं, ऊपर से
ہمارے ہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ از خود اس بات کو یقینی بنائے جو عدالتوں نے قرار دیا گیا ہے کہ اگر کسی کوئی میوٹیشن کے لیے آتا ہے تو اس کی میوٹیشن کرنے سے پہلے چیک کیا جائے کہ اس کے اصل وارثان کون کون سے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ رشوت چلتی ہے، سفارش چلتی ہے، وہاں پر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اللہ کا خوف ان کے دل و دماغ پر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جناب بس یہی ہے کہ ہم اپنا رشوت لیں اور کام کریں. زبردستی بیٹیوں بہنوں سے جو ہیں وہ انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں، جی اس نے دستبرداری کر لی ہے یا اپنا حصہ وصول کر لیا ہے. اس حوالے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل واضح ہدایات دی ہیں کہ جب کسی کے نام ہبہ کیا گیا ہے، کسی کو محروم کیا جا رہا ہے، تو ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کو کال کرے تمام حصے داروں کو کہ جناب ان کو آپ کے ابا نے ہبہ کر دیا ہے، آپ کو محروم کیا ہے، آپ آئیں اپنا سٹانس دیں. لیکن یہ سارا کچھ، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکالیف جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں 99% خواتین کے لیے ہیں. بعض حالات میں مردوں کو بھی ڈپرائیو کیا جاتا ہے، لیکن اوورآل جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ جو معاملہ ہے وہ پیش آتا ہے خواتین کے ساتھ. خواتین کو محروم کر دیا جاتا ہے اب ان کی وراثتی پراپرٹی سے، اور پھر ان کے حصہ جو ہے وہ ان کے بھائی کھاتے ہیں. ان خواتین بیچاریوں کے بچے جو ہیں وہ فائنینشلی ویک رہ جاتے ہیں اگر ان کا باپ اتنا امیر نہیں ہے. نارملی یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کم فیملیوں میں ذرا تھوڑا سا جو لوگ غریب ہیں وہاں اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمارے اوپر سر نہ اٹھا سکیں. وہی ایک دقیانوسی سوچ کے جناب اپنے سے کم تر کے خاندان میں اپنے بیٹی کو جو ہے نا وہ بیان ہے. تو دیز آر ویری پینفل فیکٹرز. یہ اتنے پینفل فیکٹرز ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کے خلاف اور کیا کہا جائے. حکومتیں جو ہیں وہ صرف قانون سازی کر کے سو جاتی ہیں، ادارے گورننس نہیں کر رہے، گڈ گورننس نہیں کر رہے، ادارے کام نہیں کرتے اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اس لیے لوگ عدالتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ وکیل کی فیس، وہاں ٹائم ضائع ہوگا اور پتہ نہیں کیا بنے گا، ہمارا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر تو ہم بینگ اے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور دے گا، تو پھر ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہمیں اپنا حق لینے کے لیے میدان عمل میں کودنا پڑے گا. میدان عمل میں کودنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لیٹیگیشن میں جائیں اور اپنے حق کے لیے اپنی جان لڑائیں، تب آپ کو حق ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہو. ہمیں اس کے لیے سینہ سپر ہونا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے عدالت میں کیس بھی کرنا ہوگا، بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ گھر میں بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہونا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمت سے کام لینا پڑے گا. جب آپ ہمت سے کام لیں گے تو میرا رب جو ہے پھر وہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ حصہ نہ حاصل کر سکیں. آپ کو آپ کا حصہ ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو
ہمت کرنی پڑے گی، حوصلے سے کام لینا پڑے گا، اور عدالت کا دروازہ کھٹکا کر اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اگر تو آپ کے اندر یہ ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو آپ پھر میدان عمل میں کودیں۔ ایک دفعہ آپ فیصلہ کریں، یقینی طور پر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ لوگ اب ان ہتھ کنڈوں کو جو خواتین کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے اس سے آشنا ہو چکے ہیں۔ عدالتوں کے سامنے بھی جو ہے اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ وجہ آ چکی ہے کہ کن ہیلے بہانوں سے عدالتوں میں آ کر خواتین کو محروم کرنے کے لیے ٹیکٹس استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آواز اٹھی ہوئی ہے، جس طرح ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے، اور ہماری بھی آواز جو ہے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہے کہ آپ لوگ اٹھیں اپنا حق لینے کے لیے۔ آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے واضح انداز میں اس حوالے سے جو کی ہے، فیصلہ جات دیے ہیں، جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جناب آپ لوگ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو کوئی ٹائم لیمٹ ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، باپ کو فوت ہوئے، ہبا کو کیے ہوئے، فراڈ جو کیا جاتا ہے اس کی کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے حل یہ ہے کہ اگر آپ نے کیس کرنا ہے، یہ سول کورٹ میں ہوگا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہبا ہو گیا، تملیک ہو گئی ہے، یا انہوں نے آگے بیچ دی ہے پراپرٹی، تو وہاں پر سول کورٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، وہی ٹرائل ہوتا ہے۔ اور ہائی کورٹس نے تو یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ 6 ماہ میں ان کیسز کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ کیس فائل کر باقاعدگی سے اس کی جو ہے نا وہ کوشش کی جائے کہ یہ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچے۔ 6 ماہ والا کام جو ہے وہ طویل تو ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ لیٹیگیشن میں جائیں گے، اپنے حق کے لیے میدان عمل میں کودیں گے، تو مخالف پارٹی کو پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کمپرومائز پہ آ جائے۔ اس گلے سڑے بوسیدہ عدالتی نظام میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ظاہر مسائل تو ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ شاخ تمنا ہری ہے، جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے، بجھی تو نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔